अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ग्राउंड ज़ीरो के साथ मैं हूं शिफा यूसुफ ज़ई। आज पूरे मुल्क में यौम तकबीर पूरे जोश व जज्बे के साथ मनाया गया और आज ही के दिन 27 साल कबल भारत को 5 एटमी धमाकों का जवाब 6 एटमी धमाकों से देने के बाद खित्ते में एटमी तवाज़ुन बहाल होने पर पाकिस्तान पहली एटमी इस्लामी क़ुव्वत के तौर पर दुनिया में उभरा। ताहम यौम तकबीर के इस मौके पर जारी किए गए सरकारी इश्तिहारात से उस कौमी हीरो का नाम और तस्वीर इस तरह से गायब कर दी गई कि जैसे किसी ब्लैक लिस्टेड शख्सियत का नाम हो। मोहसिन पाकिस्तान और एटमी प्रोग्राम के बानी डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान की तस्वीर की एक भी सरकारी इश्तिहार में अपनी जगह बनाने में नाकाम रही और आज इस यौम तकबीर का जश्न मनाने वाली हुकूमत उस शख्स को क्रेडिट देने में नाकाम रही है जिसकी काविश के बगैर ये सब कुछ होना मुमकिन नहीं था। पाकिस्तान में बिलूम और सियासतदानों में बिलखुसूस हर चीज़ का क्रेडिट खुद लेने की रविश बड़ी आम है, मगर अवाम का अदा करदा टैक्स मनी से जारी किए गए सरकारी इश्तिहारात में कौमी हीरोज़ को नज़रअंदाज करना अवाम को भाया नहीं और इसकी झलक हमें सोशल मीडिया पर ट्विटर पर बखूबी नज़र आई और एक मखसूस सियासी शख्सियत की कामयाबी के तौर पर इस सारे इवेंट को पेश करना कोई काबिल रश्क इक़दाम नहीं है। और यहाँ पर एक अहम जुमला मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि अक्सर हम सुनते हैं कि जो औलादें अपने माँ बाप की इज़्ज़त नहीं करती उन औलादों की दुनिया कभी इज़्ज़त नहीं करता, और जो कौमें अपने मोहसिनों की इज़्ज़त नहीं करती, उनकी तकरीम वैसे नहीं बजा लाती जैसे कि वो डिज़र्व करते हैं, तो दुनिया कभी उन कौमों की इज़्ज़त नहीं करती। उम्मीद है कि हुकूमत पाकिस्तान अपनी इस गलती या जानबूझकर उठाए गए इस अजीब व गरीब इक़दाम पर नज़रसानी करेगी और वजाहत पेश करेगी कि ऐसा क्यों हुआ। मगर इसके साथ ही हम यौम तकबीर की मुनासबत से पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम पर भी बात करेंगे कि जिसको भारत के साथ हालिया कशीदगी के तनाजुर में एक अहम डेटरेंट के तौर पर देखा जा रहा है और पाकिस्तान का ये दावा है कि इसका एटमी प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए है, जिसका एक मकसद खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बहाल रखना भी है। इसके साथ साथ पाकिस्तान की एटमी सलाहियत पर भी बहुत बात हो रही है और कहा यह जा रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान के पास 165 से ज़ायद न्यूक्लियर वॉरहेड्स मौजूद हैं। पाकिस्तान ने एटमी प्रोग्राम में हालिया बरसों के दौरान कितनी तरक्की की है और अब पाक भारत कशीदगी के बाद खित्ते में ताकत के तवाज़ुन के तनाजुर में इसकी अहमियत कितनी बढ़ चुकी है, इस हवाले के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक बड़ी ख़ास शख्सियत डॉक्टर अंसर परवेज़ साहब, जो कि पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के साबिक सरबराह हैं और इस वक्त नेशनल कमांड अथॉरिटी के न्यूक्लियर पावर एडवाइज़र हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो आपको मैं मौका दूँगी बग़ैर सवाल किए कि कौम से कुछ कहना चाहें अपने इदारे की तरफ से। आज का एक अहम दिन है, एक अहम कामयाबी सेलिब्रेट कर रहे हैं हम, तो आप कह सकते हैं। चलें, बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले तो ये कि आपको बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया कि मैं एटॉमिक एनर्जी कमीशन के बारे में कुछ कह सकूं। मैंने तकरीबन 40 साल से ज़्यादा वहाँ पे गुजारे हैं और एक अदारा है मेरा ख़्याल में जो पाकिस्तान में जिस काम के लिए बनाया गया था उस काम को पूरी तनदेही से, जाँफशानी से, ईमानदारी से करने की कोशिश कर रहा है। और हम इनिशियली जब हम बनाए गए थे या एटॉमिक कमीशन जब बना था तो उसी वक्त इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी बनी थी, हम उसके फाउंडर मेंबर हैं। अच्छा। और पाकिस्तान का प्रोग्राम शुरू हुआ था कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को हम लोगों की फलाह बहबूद के लिए और उनकी बेहतरी के लिए इस्तेमाल करें, और यही हमारा प्रोग्राम था और इसी पे हम चल रहे थे। लेकिन हमारे पड़ोसी ने कुछ थोड़े से इस तरह के न्यूक्लियर टेस्ट किए तो जाहिर है कि उसके जवाब में शरारत की, आप ये कह लें कि ताकत के तवाज़ुन को कायम रखने के लिए हमें भी कुछ ना कुछ करना पड़ा, तो हमने किया जो कि उसकी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमने जो हमारा पीसफुल प्रोग्राम था हमने उसको छोड़ दिया हो। जो हमने एग्रीकल्चर में, मेडिकल में, एनर्जी में, उसके अलावा ट्रेनिंग में, लोगों को पढ़ाने में, मैन पावर डेवलपमेंट में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, इंजीनियरिंग में, जो भी हमारे काम थे जो हमने करने थे वो उसी तरह लगातार आहिस्ता आहिस्ता कर रहे हैं और अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसमें हमें बड़ी कामयाबी भी मिली। और मैं एटॉमिक कमीशन के मुख्तलिफ मराहल से गुजरता हुआ पहुंचा उसके सारा प्रोसेस अल्टीमेट नंबर 1। जी बिल्कुल। और मैंने उसको देखा और मेरा ख्याल है कि जो हमारी कामयाबी का राज है वो इसमें है कि सबसे पहली बात ये कि हमने अपना मिशन जो था उसको बिल्कुल क्लियर रखा हुआ था कि हमें करना क्या है। और दूसरी चीज़ जो बहुत अहम थी और जिस पे हमने अमल किया वो ये कि मेरिट कोई लोग हमारे यहाँ ऐसा नहीं भर्ती किए गए जो सिफारिशों पे आए कि उसके ऊपर आए, जो काबिल थे, जो अहल थे, उन्हीं को रखा गया। और तीसरा काम ये कि जो भी लोग फिर हमने रखे मुख्तलिफ टाइम, और मैं ख़ुद भी रखा गाँव में से एक हूँ, मैंने इनिशियली एक स्टूडेंट के तौर पे यहाँ पे शुरू किया था, उनको फिर हम बाकायदा ट्रेन करते हैं और एक ट्रेनिंग का प्रोग्राम है
تو ان سب کا مل کے جو مجموعہ ہے وہ اچھا چلتا ہے. اور ہمارے ماشاءاللہ لوگ بڑے آپ کو پتہ ہی ہے ٹیلنٹڈ ہے, پاکستانی کسی سے پیچھے نہیں ہیں, آپ بھی ہیں اور دوسرے اتنے سارے لوگ ہیں. آپ آپ جیسے دیکھیں لوگ ہیں جو 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 کہ چل قائم نہیں رکھے دیکھیں ہوئے جو ہیں چل رہے ہیں, ملک کو. جس سے دیکھ کے لگتا ہے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے, دیر لاٹ آف انٹیلیجنٹ پیپل اراؤنڈ, پوٹینشیل ہے. تو اگر آپ اس کو صحیح طرح سے ایکسپلائٹ کریں تو ظاہر ہے کہ پاکستان کسی سے کم تو نہیں نا ماشاءاللہ. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب, اچھا انصر صاحب یہ بتائیے کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ 98 میں ہم نے دھماکے کیے اور اس کے بعد ہم نے ایک اپنا اسٹیٹس اچیو کر لیا, دنیا کو بھی بتا دیا کہ بھائی ہم پیسفل مقاصد کے لیے اس کو رکھ رہے ہیں, لیکن اپنے حوالے سے بھی بھارت کو ایک میسج ہم نے دے دیا کہ بھائی کوشش نہ کرنا, اس طرف بھی وہی ہے جو تمہارے پاس ہے. اب اس وقت سے لے کر آج تک 27 سالوں میں ہم نے کتنا پروگریشن اپنے ایٹامک انرجی کے شعبے میں اچیو کیا ہے, وہاں سے لے کر اب ہم کہاں تک پہنچ گئے ہیں؟ ہاں دیکھیں, یہ تو ایسا ہے کہ ہم لگاتار ایک آہستہ آہستہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ہم نے شروع کیا تھا 1962 میں, ایک میڈیکل سینٹر بنا تھا ہمارا, نیوکلیر میڈیکل سینٹر. تو آپ کو پتہ ہے کہ جو نیوکلیر ٹیکنالوجی کی ایک چیز یہ ہے کہ اس میں سے ایٹمس, نیوکلیس میں سے ریڈیشنز نکلتی ہیں, اور ریڈیشن سے آپ ڈائگنوسٹکس بھی کر سکتے ہیں, وہ ایکس رے سے زیادہ طاقتور ہوتی ہیں, اور اسے آپ علاج بھی کر سکتے ہیں. تو اس کے ایک ایک کر کے ہم میڈیکل سینٹر بناتے جاتے ہیں. 19 ہمارے آلریڈی بن چکے ہیں, اچھا. اور 20واں آزاد کشمیر میں مظفر آباد میں بن رہا ہے. تو اس میں میرا خیال ہے کہ جو پاکستان کے کینسر پیشنٹس ہیں ان کے 2/3 ہمارے پاس آتے ہیں. اور اللہ نہ کرے کہ آپ کو کبھی کسی کو لے کے وہاں اسپتال میں جانا پڑے, کیونکہ ظاہر ہے کہ زیادہ تر وہی لوگ آتے ہیں, مگر آپ جائیں تو وہ ہم ایک بہت اچھے اسٹینڈرڈ کا, ایک بہت معیار کا مطلب ہم وہاں پہ سسٹم رکھتے ہیں مریضوں کے لیے, اور ان سے بہت ہی معمولی سی فیس لیتے ہیں. تو یہ ایک کام ہے جو ہم کر رہے ہیں. دوسرا یہ کہ ایگریکلچر کے اندر کچھ نہ کچھ R&D اور اس قسم کے پروڈکٹ, مطلب جو بھی کراپس ہیں پاکستان کی, تو کراپس میں آپ یہ چاہتے ہیں کہ بھئی وہ ان پہ کیڑا نہ لگے, وہ جلدی پروڈیوس کر دیں, اچھا دانہ بنائیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری چیزیں کرنے کے لیے ان کی آپ میوٹیشن کرتے ہیں. تو اس طرح کر کے بہت سارے کام کیے, اور اس میں لگاتار ہمارے جو ورائٹیز ہیں فیلڈ میں جاتی ہیں, ٹیسٹ ہوتی ہیں, پھر لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں. لیکن جو ایک بہت بڑا کام ہوا تھا ایک دفعہ, جب پاکستان میں 2-3 ملین کاٹن کی بیل تھیں, تو ہمارے یہاں لوگوں نے ایک بنائی تھی, بہت پرانی بات ہے ویسے تو, لیکن اس کا بہت زیادہ امپیکٹ ہوا تھا پاکستان کے ایگریکلچر میں, کہ 2 سے ہم 13-14 ملین بیلز پہ پہنچ گئے تھے. تو نایاب 78 کے نام سے ایک ورائٹی تھی کاٹن کی جو نکالی گئی, اور اس کو لوگوں نے بعد میں کہا کہ وائٹ ریولیوشن بھی ہے. تو یہ ہمارا کام ہے. تھوڑا بہت ہم انجینئرنگ میں بھی سپورٹ کرتے ہیں, اور ہمارے ایک انڈر گریجویٹ پروگرام بھی ہے جس میں پاکستان کے بچے آ کے پڑھتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے جو سب سے اہم کام ہمارا ہے وہ ہے نیوکلیر انرجی, نیوکلیر پاور پلانٹس. جی جی, اسی پہ میں آنا چاہ رہی ہوں. ہاں, تو پاکستان میں 106 نیوکلیر پاور پلانٹس چل رہے ہیں. سب سے پہلے آپ اپنا سوال پوچھ لیں اگر آپ. میرے پاس وہی تھا اچھا کہ ہم میڈیکل سائنس کی فیلڈ میں بھی اس کو استعمال کر رہے ہیں, تو انرجی میں ہم کتنے ایفیشینٹ ہیں, اور جب ہم تھوڑی سستی بجلی بناتے ہیں تو پھر لوگوں کو اتنی مہنگی کیوں ملتی ہے؟ ہاں نہیں, وہ آپ نے کہا, اچھا میں نے اس لیے کہا تھا کہ اتنی دیر میں سانس لینے کا سانس لینے کا موقع مل جائے نا, میں نے کہا سوال پوچھ لیں. ہاں جی ہاں جی, وہ یہی تھا کہ ہم جب انرجی میں بھی کام کر رہے ہیں اور مختلف فیلڈز میں کر رہے ہیں, آپ نے کاٹن کا بتایا, آپ نے ہیلتھ سیکٹر کا بتایا, تو انرجی میں ہم کہاں پر ہیں, خود کفیل ہیں, اور کہیں انرجی سستی ہو سکتی ہے؟ جی, اصل میں بات یہ ہے کہ میرا جو کریئر ہے اس میں یہ سب سے امپورٹنٹ ایک ایلیمنٹ تھا نیوکلیر پاور پلانٹس کا. میں نے 16, 17, 18 سال گزارے بھی ایک نیوکلیر پاور پلانٹ پہ, اس کے علاوہ بھی. تو اس وقت جو ہمارے ملک میں سب سے پہلے تو ایک پلانٹ ہم نے لگایا تھا 1972 میں, جو کینیڈا کے تعاون سے لگا تھا, اور وہ 137 میگا واٹ کا تھا. اور لگنے کے بعد پھر انڈیا نے جو کام کیا, جس کو آپ نے شرارت بالکل صحیح اس میں بتا دیا, تو اس کے بعد پھر کینیڈا نے کہا جی ہم نہ تو آپ کو اس کا ایندھن دیں گے, نہ آپ کوئی پارٹس دیں گے, نہ کوئی سروسز دیں گے, یو آر آن یور اون. جو جس کو ہم کہتے ہیں آج جب اس کا ذکر کرتے ہیں, وی آلویز سے کہ اٹ واز اے بلیسنگ اینڈ ڈسگائز. اس کی وجہ سے ہم اس کام کو خود کرنے کی عادت پڑ گئی, اور اس پلانٹ کو اپنے 50 سال تک چلانے کے بعد بند کیا, جبکہ اس کی عمر جو صرف 30 سال تھی, مگر 20 سال ہم نے اس کے بعد بھی اس کو چلایا. پھر اس کے بعد ہم نے چائنا کے ساتھ کوآپریشن میں پلانٹ بنانے شروع کیے. پہلے ایک بنایا, پھر ایک اور بنایا, جب وہ ٹھیک بن گیا پھر ہم نے 2 اور بنائے. تو اس طرح سے 4 پلانٹ ہمارے چشمہ میں لگے ہوئے ہیں جو تقریباً 300 میگا واٹ کے. اور پھر ہم نے یہ جو پلانٹ ہیں جن کو جو چشمہ بھی لگے ہوئے ہیں نا, ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جنریشن 2+ پلانٹ ہیں. آج کل تو آپ کو پتہ ہے جو یہ ہوائی جہاز گرے وہ کہتے ہیں جنریشن 4.5 ہے, اور 5 بن رہا ہے, اور 5. تو یہ جو پلانٹ تھے نا یہ جنریشن 2+ کے تھے, اور کینوپ جو تھا وہ جنریشن 1 کا تھا. تو اب یہ جو پلانٹ پھر ہم نے کراچی میں جو پلانٹ لگائے ہیں وہ جنریشن 3 کے ہیں, اور بہت ماڈرن پلانٹ ہیں آج کل کے, بالکل دنیا میں جو اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے اس کے حساب سے بنائے گئے ہیں, اور 1100 میگا واٹ کے ہیں. صحیح ہے.
تو اور یہ پلانٹ ہمارے ماشاءاللہ صرف ہم خود ہی چلا رہے ہیں، پاکستان کے لوگ ہی چلا رہے ہیں، اور اس میں جو ہے ہمارے جو پلانٹ کا کیپیسٹی فیکٹر ہے وہ تقریباً 80% ہے. تو 80% کیپیسٹی فیکٹر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنی بجلی آپ بنا سکتے ہیں بائی ڈیزائن، اس کا 80% سے زیادہ آپ بنا رہے ہیں. اصل میں ہمارا نمبر 85% کے آس پاس ہے. ٹھیک ہے. اور جب 15% ہم نہیں بنا رہے اس لیے نہیں بنا رہے کہ مینٹیننس کے لیے اور فیولنگ کے لیے پلانٹ بند کرنا پڑتا ہے. اوکے. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم جو بجلی بنا کے دیتے ہیں این ٹی ڈی سی کو یا کسی کو بھی، اور ہم کہتے ہیں جی ہم نے ایک سال میں اتنی بجلی بنائی اور اس کے بدلے میں آپ ہمیں اتنے پیسے دیں. تو اگر ان پیسوں کو اس بجلی کی کوانٹٹی پہ ڈیوائڈ کریں نا، تو وی آر دا لوئسٹ ان پاکستان ادر دین ہائیڈرو. اچھا. جو پرانے ہائیڈرو ہیں وہ تو ہم سے سستے ہیں، باقی کوئی بھی انرجی ریسورس ہمارے سے زیادہ مہنگا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو نیوکلیر بجلی تو سستی بنا رہا ہے اپنے حساب سے. اب آگے جتنی کی بھی ملے وہ آپ لوگوں پر ہے. ایک تو یہ بھی بات ہے، دوسری بات ایک یہ بھی ہے نا کہ نیوکلیر پلانٹ ہم تقریباً 15% کے قریب بجلی ٹوٹل بناتے ہیں. تو انرجی کا مکس جو ہے نا وہ تو ٹوٹل بنتا ہے اسی طرح سے. اصل میں ایسا ہوا تھا جیسے میں نے کہا انرجی میرا کہ شروع میں نا پاکستان میں ہائیڈرو بہت لگ رہے تھے. اب تو وارسک لگا، منگلا لگا، تربیلا لگا، تو آلموسٹ ہاف آف دی انرجی کیم فرام دا ہائیڈرو پلانٹس. تو اب جو ہائیڈرو پلانٹس کی بجلی بہت سستی تھی تو ہماری جو پلاننگ تھے انرجی پلانرز وہ تیل کے پلانٹ لگاتے رہے، گیس کے پلانٹ لگاتے رہے. کوئلے کے بھی آئے. ہاں، کوئلے کے ہمارے سب سے کم لگے. اچھا. یہ ہم نے ایک یہ بھی کام کیا کہ دنیا بھر کوئلے کے پلانٹ لگا رہی تھی، لیکن ہم نے اب لگانے شروع کیے جب دنیا بند کر رہی ہے. دنیا بند کر رہی ہے. بند اس لیے کر رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے کلائمیٹ ایکشن کی وجہ سے خراب. تو وہ پھر ان کی ایوریج کاسٹ صحیح ہو جاتی تھی. اور جب آہستہ آہستہ کنزمپشن بڑھی نا بجلی کی، تو اب جو مہنگے والے پلانٹ لگ رہے ہیں وہ تو لگ رہے ہیں اور ہائیڈرو لگے نہیں. ٹھیک ہے. تو اس لیے ایوریج کاسٹ پھر وہ اوپر چلی گئی اور اوپر چلی گئی. تو آپ کو پتہ ہی ہے اور بھی بہت سارے پرابلمز ہمارے یہاں ہیں. بالکل سالو ہو جائیں گے آہستہ آہستہ، جہاں ادھر تک آ گئے تو آگے بھی انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ ایک اور بڑا اہم سوال، اور ناظرین بھی چاہیں گے کہ اس پہ آپ کا ٹیک، آپ کی اسیسمنٹ سنیں، وہ یہ ہے کہ ابھی جو حالیہ کشیدگی ہم نے دیکھی پاک بھارت کے کشیدگی کے تناظر میں، ہمارا نیوکلیئر تھریش ہولڈ اس خطے کا کتنا نیچے آ گیا تھا. ور وی کلوزر ٹو ایٹامک نیوکلیئر وار، یا ایسی کوئی چیز نہیں تھی، اوائڈ ہی کرتے دونوں ممالک اس کو؟ دیکھیں میں تو اس پہ صرف ایک آبزرور کے طور پہ رائے دے سکتا ہوں. جی بالکل. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ نہ صرف نیچے نہیں آیا، بلکہ ثابت ہوا کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے اس کو نیچے لانا. اچھا. ہے نا، مطلب یہ کہ اصل چیز نیوکلیئر کی ہوتی ہے کہ آپ ایک ڈیٹرنس کریٹ کریں. وہ ڈیٹرنس اپنی جگہ پہ موجود رہی اور مزید اسٹیبلش ہو گئی. لیکن ایٹ نو ٹائم آئی تھنک یہ چیز ہوئی کہ ہم اس پہ جائیں گے، کیونکہ ہم تو لڑائی ویسے بھی جیت ہی رہتے ہیں نا. مطلب ہاں ان کو ٹینشن زیادہ تھی، لیکن جو ہار رہا ہوتا ہے وہ پھر زیادہ ریکلیس ہو جاتا ہے. ہاں وہ تھوڑا ہو جاتا ہے. لیکن میرا خیال ہے یہ معاملہ میرے خیال میں یہاں تک معاملہ پہنچا نہیں. میں اس سے اتنا واقف نہیں ہوں، لیکن میرے خیال میں یہاں تک معاملہ پہنچا نہیں. لیکن جو ڈیٹرنس کی جو قیمت ہے وہ اپنی جگہ ہے اور وہ رہنی چاہیے. اور اس لیے یہ ثابت ہوا اس لڑائی میں کہ ٹھیک ہے وہ ہے، لیکن پھر بھی لڑ جھگڑ کے کر لیا معاملہ جو بھی تھا. بہت شکریہ ادا کریں گے ڈاکٹر انصر. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے اور اہم عہدوں پر فائز رہے. انہوں نے پاکستان کی ساری پروگریس بڑے قریب سے دیکھی اس سارے شعبے میں، اور ساتھ ہی ساتھ ڈاکٹر صاحب نے بڑے واضح طور پر کہا کہ ان کے خیال میں یہ ڈیٹرنس موجود رہی، بلکہ بڑا سامنے آ گئی دنیا کے اور زیادہ ایک کلیئرٹی کے ساتھ. اور کسی موقع پر ان کو نہیں لگا کہ اس سائڈ کی طرف کوئی بھی ملک جائے گا. ہم تو ویسے امن کی بات کرتے ہیں، لیکن دوسرا سائڈ بھی غالباً نہ جاتا، کیونکہ دوسری سائڈ پہ بھی پاور اتنی ہی اسٹرانگ ہے جتنی کہ ان کے پاس تھی. تو بہت شکریہ ادا کریں گے سر، آپ نے وقت نکالا. اب ہم بڑھیں گے اپنی سیاسی سٹوری کی جانب اور ذکر کریں گے پی ٹی آئی کا، کہ جہاں سے اس وقت مکسڈ سگنلز دیے جا رہے ہیں. ایک طرف گیو اینڈ ٹیک کی بات ہو رہی ہے، تو دوسری جانب ملک گیر احتجاجی تحریک شروع کرنے کا بھی اشارہ دیا جا رہا ہے. اور اس سارے شور شرابے میں حکومتی شخصیات پی ٹی آئی کے ساتھ بیک ڈور رابطوں کا بھی اعتراف کر رہی ہیں. کہیں وہ بھی انکاری ہو جاتے ہیں کہ نہیں بھائی ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہو رہا. اب یہ سچویشن ہے کیا مذاکرات کی؟ اور عمران خان اور پی ٹی آئی کو اس وقت اہم ترین چیلنجز جو درپیش ہیں اس کے حوالے سے بات کریں گے کہ بھئی وہ چیلنجز کیا ہیں. کیا تحریک شروع ہو سکتی ہے؟ عدالتی کیسز میں ان کو ریلیف مل سکتا ہے یا نہیں مل سکتا؟ ان کے کیسز نہیں لگ رہے. پی ٹی آئی کو اب گیو اینڈ ٹیک کے لیے ہونے والے مذاکرات سے کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ احتجاجی تحریک سے بہت ایک مکسڈ قسم کی کھچڑی اس وقت بنی ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان جو بھی معاملات ہیں. اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر منتخب ہونے والے رکن قومی اسمبلی اور خود پی ٹی آئی کے ساتھ ہی اختلاف کا شکار رہنے والے شیر افضل مروت صاحب. السلام علیکم مروت صاحب. بہت شکریہ مروت صاحب، آپ نے وقت نکالا. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ ریسنٹلی آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر احتجاج کے لیے بھی پہنچے ہوئے تھے، پارٹی کے دیگر قائدین، قیادت، ورکرز وغیرہ بھی موجود تھے. یہ جو احتجاج ہو رہے ہیں، جو عدالت کے باہر ہو رہا ہے کہ بھئی ہمارا کیس لگاؤ، اس سے فرق پڑتا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ملک گیر احتجاجی تحریک ہو وہی قابل عمل راستہ ہے پی ٹی آئی کے لیے؟ بہت شکریہ.
پہلے تو میں ایک وضاحت کر دوں کہ میں ہائی کورٹ احتجاج میں شرکت کے لیے نہیں کیا تھا. اچھا، آپ کی میرے ویڈیوز آئی کیسز تھے، میرے کیسز تھے، لیکن چونکہ پی ٹی آئی کے دوست آئے ہوئے تھے تو ان کے پاس چلا گیا، سلام دعا ہوئی. میں نے علی اعلان کہا ہوا ہے کہ میں کسی احتجاج میں شریک نہیں ہو سکتا ہوں، کیونکہ یہ بن بلائے مہمان والی بات ہوگی، اور اس وجہ سے جو ہے میرا آئندہ کے لیے بھی یہی ارادہ ہے کہ میں تب تک کسی احتجاج کا حصہ نہیں بنوں گا جب تک مجھے 3 دفعہ نکالے جانے کے حوالے سے معاملات جو ہیں اس پہ حساب کتاب نہ ہو. اور خان صاحب جو مجھے خود کہہ چکے تھے کہ یہ آپ کو ڈم کرنا چاہتے ہیں، وہ اس کا فیصلہ نہ کرے، کیونکہ مجھے 4تھی دفعہ نکالنے میں بھی یہ کوئی دیر نہیں کریں گے. اور اس مستقبل کے ساتھ جو ہے میں پھر یہاں جدھر ہوں وہاں اچھا ہوں. ادھر تو پھر اس سچویشن میں تو مروت صاحب پھر آپ کے لیے زیادہ بہتر شاید یہی ہے کہ خان صاحب سے ڈائریکٹلی آپ کی اپنی ہی بات ہو، اور وہ غالباً لگتا یہی ہے کہ خان صاحب آپ جب باہر آئیں گے، رہائی ہوگی، تو ہی آپ کا معاملہ بھی وہ بیٹھ کر آپ کے ساتھ سلجھائیں گے. کیونکہ اگر کسی پارٹی رہنما کو کہہ دیں گے اور اس کی آپ کے ساتھ مخاصمت ہے یا نہیں بنتی، تو وہ تو ان کی بات پہ شاید اس طرح سے عمل درآمد نہ کرے. یہی میرا گلہ ہے، اور اسی چیز نے پی ٹی آئی کو کافی نقصان دیا ہے کہ خان صاحب کے کان جو ہیں پی ٹی آئی کے لوگوں کے حوالے سے ہر وقت بھرے جاتے ہیں. اسی پہ تو خان صاحب نے پرسوں یہ بیان دیا کہ یہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے والے جو ہیں وہ اپنا تعین کر لیں. یہ ایسا اس بیان کا ویسے کیا مطلب؟ مجبور لوگوں کی بات وہ کر رہے ہیں کہ جو مطلب جن کے خلاف مقدمے بنے ہیں پکڑے جائیں گے اگر وہ سامنے آئیں، یا کس قسم کے دونوں طرف کھیلنے والے پیغام لوگ؟ انہی لوگوں کے لیے تھا نا جن کے حوالے سے ان کے کان بھرے گئے ہیں. تو انڈر لائن میسج ہے. کیونکہ پی ٹی آئی آپ پر بھی یہ الزام لگاتی تھی. کچھ ایسے ورکرز تھے جن کے ساتھ آپ کی بھی سوشل میڈیا پہ چلتی رہتی تھی، وہ کہتے تھے بھائی وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں، یا وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کو کیوں نہیں گرفتار کرتے. یہ سوالات آپ کے سامنے آئے ہیں؟ تو گرفتار تو میں ہوا تھا، کوئی وجہ نہ بھی ہو نا. تو اور آج کل تو ویسی پی ٹی آئی میں غدار کا کھیل کھیلا جا رہا ہے. تو اگر یہ مستفید ہو سکتے ہیں تو ہونے دیں. اپنی پیروں پہ کلاڑی مار رہے ہیں، اپنے لوگوں کو بددل کر کے، بدظن کر کے آپ اپنی ہی طاقت کا شیرازہ بکھیر رہے ہیں. کیونکہ اگر 9 مئی کے بعد کوئی نکلا تھا یا اتنے جو ظلم و جبر کے آگے ڈٹے تھے، پرچے کھائے، نقصانات اٹھائے، تو اس میں کوئی فائدہ بھی تو ہونا چاہیے نا. اگر کاس کے لیے نہیں نکلے تھے تو کون سی ہم نے جو ہیں قارون کے خزانے حاصل کیے؟ ایک کاس کے لیے نکلے تھے، اور اس نکلنے کو بھی اگر آپ مذاق بناتے ہیں. اور یہی وجہ تھی کہ میں نے محترمہ علیمہ خانم جنہوں نے مجھے نکلوایا ہے پارٹی سے. اچھا. ہاں، اور یہی انہوں نے جس دن نکالا، یہی ان کے الفاظ تھے میرے حوالے سے. ٹریٹر کا لفظ اس نے استعمال کیا، تو میں نے جواب دیا. اس پہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو بہت برا لگا کہ جی خان کی بہن کا جو ہے، میں نے خان کی بہن کچھ بھی کہے، اور عزت کے لیے لوگ سیاست کرتے ہیں. اس طرح تو نہیں ہے کہ آپ کچھ بھی کہہ دیں. میں نے تو بہت چیزیں نہیں کہی ہے احترام کے خاطر، لیکن جب آپ لوگوں کے پیچھے پڑیں گے، ان پہ الزام تراشیاں کریں گے، تو جواب تو ملے گا. اور چاہے کوئی بھی ہو، قطع نظر ہر ایک کو اپنی عزت پیاری ہوتی ہے. اس لیے تو نہیں کہ جی کوئی آ کے ہم پہ دے. لیکن یہ تو آپ نے بڑی ایک عجیب سی بات کی ہے. ہمیں اس کا آئیڈیا نہیں تھا. علیمہ صاحبہ کے کہنے پہ آپ نے کہا کہ آپ کو نکالا گیا. ہمیں ایسا لگتا تھا، اور میڈیا میں بھی وائڈر جو تاثر ہے وہ یہ تھا کہ جیسے آپ کی پی ٹی آئی کے کچھ وکلا سے نہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ انہی کے لائے ہوئے تھے، اور بیسیکلی انہوں نے مجھے پرووک کیا، 4 دفعہ بیانات دیے، اور اسی پہ وہ مجھے لانا چاہتے تھے. اور بے شک ان کو اگر کوئی فائدہ ہوا ہے تو مبارک ہو ان کو. لیکن میں جو ہوں اب انتظار کریں گے خان صاحب کا. نہیں، میں تو خان صاحب کا انتظار تو میں نے کہا تھا، مجھ سے رابطہ ہوا، خان صاحب کی طرف سے پیغام آیا، تو میں نے کہا کہ 3 دفعہ نکالے جانے کے بعد اب 4تھی دفعہ نکالے جانے کا مجھے کوئی شوق ہی نہیں ہے. نہیں تو خان صاحب اگر آپ کو پیغام بھجوا رہے گزارش تو سنیں نا. جی. 4تھی دفعہ نکالے جانے کا کوئی شوق نہیں. جو صلہ پہلی خدمات کا ملا اس سے بہتر صلہ تو ہمیں نہیں مل سکتا ہے. اوپر سے 3 ماہ سے سوشل میڈیا گالم گلوچ بھی کر رہا ہے. تو لہٰذا ان حالات میں اس پارٹی میں میرا کیا مستقبل ہے؟ کن کے ساتھ میں بیٹھوں گا؟ اور جو یہ خان صاحب کہہ رہے ہیں اور پارٹی کی جو امیدیں ہیں،
جی تحریک چلائیں گے. کون چلائیں گے؟ اویلیبل لاٹ. تو یہ اویلیبل لاٹ تو اس وقت بھی زندہ تھی جب 9 مئی ہوا، سارے چھپ گئے تھے. تو لہذا اس وقت نہیں چلا سکے. ابھی کیا امید ان سے رکھنی ہے؟ خان کو تو یہ بتایا گیا نا کہ جی اب ہم چلا سکتے ہیں، کراؤڈ پل کر سکتے ہیں، لوگوں کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں. وہ دکھائے نا. اب تو خیر مین ذمہ داری انہوں نے احتجاج کی جنید اکبر صاحب کے ذمہ لگائی ہوئی ہے. وہ والا پرانے لاٹ کی ذمہ داری نہیں لگائی. جنید اکبر صاحب کی ذمہ داری بنتی نہیں ہے نا. جنید اکبر صاحب جو ہیں وہ تو ایک صوبے کے صدر ہیں. یہاں مرکز میں لانا ہے، اسلام آباد میں پورے پاکستان کو اپنے نکالنا ہے. ملکگیر احتجاج کی بات ہے. صرف کے پی کی عادت پہ آپ کس طرح جو ہیں سارے سٹیکس لگا سکتے ہیں. اچھا لیکن مروت صاحب آپ کا جو بھی ایشو لیما صاحبہ کے ساتھ یا سلمان صاحب کے ساتھ چلا یا ہوا، ان کی طرف سے ہوا یا آپ کی طرف سے ہوا، واللہ عالم چیزیں خراب ہو گئیں. اب کلیئرٹی دونوں طرف ہی نہیں ہے. آپ نے کہا کہ خان صاحب نے آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے، انہوں نے پیغام بھجوایا آپ کے لیے. میں نے پھر آپ نے ان کو کہا کہ نہیں، میں نے انہیں یہ کہا کہ اب چونکہ پہلے 2 دفعہ جب نکالا گیا میں لائٹ لیا وہ اس چیز کو، کیونکہ میں تو ایک یہ گمان تھا مجھے کہ شاید اس وقت تو نوٹیفیکیشن واپس بھی ہو جاتی تھی یا اس کی تردید آ جاتی تھی گوہر صاحب سے. وہ کہتے تھے کبھی ہم اکثر انہوں نے یہ بات کی ہے کہ یہ مروت صاحب پارٹی میں ہیں اور ان کے خلاف نوٹیفیکیشن کوئی نہیں نکلی، ان کو پارٹی سے دیکھیں کوئی بھی ہو، دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، کوئی بھی ہو جب وہ آپ کی ذات کو بلیٹل کرے گا نا، آپ پہ تہمت لگائے گا، تو پھر وہ کہتے ہیں نا شیشے کے اس میں بیٹھ کے پتھر نہیں پھینکا کرتے ہیں. جواب پھر ہر ایک کو ملے گا. نہیں لیکن وہ لیڈر ہیں پارٹی کے نا، عمران خان تو نہیں ہے نا وہ آپ کو جو بلیٹل کر رہے ہیں جس کا آپ عمران خان اور میری انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ بہت اچھی ہے اور رہی ہے، اور ہمیشہ خود انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ کو ڈمپ کرنا چاہتے ہیں، میں نہیں ہونے دوں گا. ان کو پتہ ہے. لیکن اب کیا انہوں نے جن کے بھی بہکاوے میں آ کے انہوں نے کیا ہے، تو اب صرف میرا ایک سوال بنتا ہے پوری پی ٹی آئی کی قیادت سے کہ کون سا منافع کما لیا، کون سا فائدہ اٹھا لیا. یعنی میں اگر لوگوں کو نکالا کرتا تھا، احتجاج کرتا تھا، تو اپنی ذات کے لیے تو نہیں کرتا تھا، پارٹی کے کاز کے لیے کرتا تھا. اب پیدا کریں یا کوئی جرت کر کے سامنے آئیں. اگر یہ نہیں کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام کر کے براہ راست خان کے کاز کو نقصان دیا گیا ہے. صحیح ہے، ٹھیک ہے. تو یہ کر نہیں سکتے اب آپ کے مطابق کہ یہ نہیں کر سکتے احتجاجی تو تحریک؟ یہ اس وقت بھی تھے نا، میں نے کہا 9 مئی کے بعد بھی تھے، اس وقت کیوں نہیں کیا؟ اس وقت تو یہ سارے اپنے حلقوں میں کمپین تک نہیں کیا، اور اب یہ آئیں گے اور احتجاج کریں گے، ان کے لابھ لائیں گے. میں جانتا ہوں نا سب کو، اور میں نے پہلے بھی کہا تھا رمضان سے پہلے، میں نے کہا یہ آپ کو لارے لگائیں گے کہ یہ احتجاج کریں گے لیکن کریں گے نہیں. آج بھی میں یہ کہتا ہوں، خان کے مجبور کیے جانے کے بعد یہ ہو سکتا ہے تحریک کا اعلان کر دے، مارچ کا اعلان کر دے، لیکن وہ مارچ کبھی بھی امپلیمنٹ نہیں ہوگا، کبھی بھی فزیکلی وہ مارچ نظر نہیں آئے گا. دے ول نیور ڈو اٹ. اچھا، اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ اب اتنے جو آپ کے معاملات پارٹی کے ساتھ تو خراب ہیں ہی، خان صاحب کے ساتھ بھی اگر بات چیت ڈائریکٹلی نہیں ہو رہی ہے اور مس انڈرسٹینڈنگز ان کے کانوں میں جا رہی ہیں آپ کے بارے میں، تو کل کو پارٹی خان صاحب کو یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ بھائی مروت صاحب سے سیٹ خالی کرائیں؟ تو ٹھیک ہے، کر دیں. وہ پشتوں کی کہاوت ہے کہ گیلے کا مزید کوئی کیا گیلا کرے گا، لہٰذا جو کرنا ہے کر لیں. تو آپ چھوڑ دیں گے سیٹ؟ میں نے تو پہلے سے کہا ہوا ہے. میں نے کہا خان صاحب کا ایک لفظ ہی کافی ہے، لیکن ان کی زبانیں میں کبھی. ٹھیک ہے، اور اگر خان صاحب آپ کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی تم واپس آ جاؤ اور آپ پارٹی میں رہیں، اور لیکن وہ چیز ہوگی تبھی جب خان صاحب کی رہائی ہوگی. ابھی بہت ایک لمیٹڈ میرا خیال ہے کہ اگر یہ احتجاج نہیں کر سکیں گے تو خان نے پرسوں بھی کسی کو کہا ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. آپ کے ساتھ؟ جی ہاں. اور جب یہ نہیں کر سکیں گے تو اس کے بعد اگر میں خان صاحب کے پاس جاؤں گا تو میری اس دفعہ ایک گزارش ضرور ہوگی کہ مجھے اگر پھر لینا ہے نکالنے کے لیے نہ لیں، اور جو میری بیماریاں ہیں یہ بولنے کی یا جو میری خصلتیں ہیں ان بیماریوں سمیت ایکسیپٹ کر لیں. اگر میں برا بولتا ہوں، میں کسی کی بلی نہیں مانتا ہوں. خان کے علاوہ کوئی جو ہے نا میرا لیڈر نہیں ہو سکتا ہے، نہ ان کے رشتہ دار اور نہ ان کے پارٹی کے لوگ، اور نہ میں کبھی مانوں گا. تو لہذا اگر یہ چیزیں قبول ہے تو میں حاضر ہوں، نہیں ہے قبول تو میں اب
کوشش یہ کر رہا ہوں کہ واپس اپنی نارمل زندگی میں چلا جاؤں. تھوڑا سا وکالت پہ بھی یہ دیا ہے، لیکن یعنی مجھے کوئی گاٹھا نہیں ہے. میں نے کبھی یہ شہرت، کبھی یہ سیاست، یہ مقام مانگا تو نہیں تھا نا، نہ میری خواہش تھی. یہ تو حادثاتی طور پہ پیش آیا. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے کہ اب جو بات چیت کا معاملہ ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے، اور گوہر صاحب کی ایسی سٹیٹمنٹس کہ بھئی خان صاحب کی ہم کیسز لگوا لیں گے، عید سے پہلے لگوا لیں گے، اور شاید وہ رہائی بھی عید سے پہلے ہو جائے گی، اس میں آپ کو کوئی سبسٹینشیٹڈ کوئی کلیم نظر آتا ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹرک کی بتی ہے، عید سے پہلے رہائی یا عید کے فوراً بعد رہائی، کیسز ہم لگوا لیں گے؟ کیس تو لگ گیا ہے 5 تاریخ کے لیے، اور عین ممکن ہے کہ 5 کو چھٹی ہو جائے گی. تو دوسری بات یہ ہے کہ مجھے کوئی امکان نظر نہیں آ رہا ہے خان صاحب کی رہائی کا. بات چیت کے ذریعے؟ بات چیت کے ذریعے تب ممکن ہے جب اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کو یہ نظر آئے کہ پی ٹی آئی احتجاج کی پوزیشن میں ہے. ایک کمزور پی ٹی آئی، منتشر اور ایک عوامی احتجاج کی اہلیت سے محروم پی ٹی آئی کے ساتھ اگر مذاکرات کریں گے تو صرف وقت گین کریں گے، طوالت دیں گے خان کے قید و بند کو. باقی جو باتیں ہیں، حقیقی آزادی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، قانون کی سپریمیسی، وہ میرا خیال ہے کہ کسے پارینہ بنوانے کی کوشش کریں گے. لیکن اب تو نہیں نا، وہ تو اپنی جگہ پر جہاں پر کل کھڑے تھے وہ آج بھی کھڑے ہیں. پارٹی بے شک دائیں بائیں ہو جائے، آپ ہو جائے، آپ نے کہا شیرازہ بکھر گیا ہوگا، لیکن خان صاحب تو ابھی بھی اپنے موقف پہ کھڑے ہیں. تو جو خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں ڈائریکٹلی بھی بات کرنے کو تیار ہوں اگر اسٹیبلشمنٹ مجھ سے بات کرے، اور میں ڈائریکٹلی کروں گا، تیسرا بندہ وہ ڈیل کی بات تو نہیں کرتا ہے نا. جس طرح محترمہ نے بات کی، یہ تو گیو اینڈ ٹیک والی بات جو ہے وہ تو ڈیل ہے. خان کا یہ بیانیہ ہی نہیں رہا ہے. پی ٹی آئی کے ورکر کو ایک طرف آپ احتجاج اور تحریک کی امید دلاتے ہیں، اور دوسری طرف آپ ان کو کہتے ہیں کہ جی آئیں ہمارے ساتھ کچھ دیر پہ بات کریں. یہ بالکل نیریٹو سے متصادم ہیں. یہ بات پی ٹی آئی میں کوئی اور زبان سے کہتا تو شاید بری حالت ہوتی، لیکن یہ بالکل غلط بات ہے. یہ خان کا بیان نہیں ہو سکتا ہے، یہ ان کی اپنی ذاتی رائے ہو سکتی ہے. خان تو ڈٹا ہوا ہے پہلے دن سے. یہ اگر گیو ٹیک پہ تو ان مذاکرات سے، بات چیت سے کچھ نکلے گا اگر خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کی ڈائریکٹ بات ہو؟ تب بھی کچھ نہیں نکلے گا جب تک خان کی پارٹی اس پوزیشن میں نہ ہو کہ احتجاج کی قوت جو ہیں وہ دوبارہ گین نہ کر لے. ایسے مذاکرات سے ان کو کیا مطلب ہے؟ ترس آنا ہے ان کو؟ نہ شفقت ہے، نہ ترس ہے، نہ قانون ہے، کچھ بھی نہیں ہے. گیو اینڈ ٹیک کا مطلب یہ ہوگا احتجاج مت کرو، ہم رعا کرتے ہیں. یہ گیو اینڈ ٹیک ہو سکتا ہے. صرف بات چیت کا مطلب نہیں ہو سکتا اس بیان کا؟ بات چیت میں دیکھیں، جو فریقین جب بیٹھتے ہیں، اب جن عوامل سے ہم ہو کے گزرے ہیں، یا جہاں پہ اب پاکستان میں سیاست اور تعلقات دکھائی دے رہے ہیں، اس کے بعد یہ تو ایک نارمل حالات ہے. مطلب نہ حکومت کے لیے، نہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے، نہ پی ٹی آئی کے لیے یہ حالات کبھی سوچے جا سکتے تھے، اور نہ یہ رویے کبھی نارمل ہو سکتے ہیں جو ہو رہا ہے ملک میں. ان ایب نارمل حالات میں اتنا آگے جانے کے بعد، جب گولیاں بھی چلی، مرے بھی، مینڈیٹ بھی گیا، 26ویں آئینی ترمیم بھی ہو گئی، اب تو کوئی کسر نہیں رہ گئی ہے نا. تو لہٰذا کیا وہ چیز ہوگی جو اس تپش پہ پانی ڈال دے؟ مطلب یہ ان کو اچھی طرح علم ہے کہ خان جب باہر آئے گا تو خان کا ایک کرزمہ ہے کہ پورا پاکستان جو ہے اس کے گرد کھڑا ہو جائے گا. یہ کبھی نہیں ہونے دیں گے. یہ جب تک کہ گارنٹی، جس طرح ماضی میں بات ہوئی، جب تک کہ یہ یقین نہ ہو. اب یہ رسک ہے، اور یہ رسک تبھی لے سکتے ہیں جب کوئی اس سے بڑے نقصان کا اندیشہ ہو. صحیح. تو آپ کو بات چیت سے بھی کوئی خاص چیز نظر نہیں آتی نکلتی ہوئی؟ احتجاج بھی ہوتا نظر نہیں آتا، اور آپ کو لگتا ہے کہ پارٹی جو ہے وہ اس کا شیرازہ بکھرا ہوا ہے؟ مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ 5-6 ماہ تک اگر یہ حالات یہی رہتے ہیں، کوئی موٹیویشن نہیں ہوتی ہے، کوئی پارٹی جو ہے وہ ری آرگنائز نہیں ہوتی ہیں، غیر ضروری لوگوں کو سائٹ پہ نہیں کیا جاتا ہے، اور قیادت کو وہ فرائض تفویض نہیں کیے جاتے ہیں، اور پارٹی کو جو ہیں وہ
منتشر زدہ کیفیت سے نکالا نہیں جاتا ہے تو آگے گرمیاں آ رہی ہیں اور ان گرمیوں میں کم سے کم لوگ نکلیں گے، تو لہٰذا پھر ان حالات میں کوئی معجزہ ہی ہو سکتا ہے۔ بہت شکریہ ادا کریں گے شیر افضل مروت صاحب، ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے اور آپ نے سنا کہ ان حالات میں پھر ہو سکتا ہے آگے آنے والے وقتوں میں شدید گرمی ہو جائے گی، کم لوگ نکلیں گے، اور باقی باتیں بھی آپ نے مروت صاحب کی سنی۔ پروگرام کے آخر میں ذکر پاکستانیوں کی جانب سے بیرون ملک سیاسی پناہ لینے اور بہتر مستقبل کی تلاش میں ملک چھوڑنے کے بڑھتے اور خطرناک رجحان کا۔ برطانوی وزیر وزارت داخلہ کے مطابق برطانیہ میں سیاسی پناہ حاصل کرنے کے لیے درخواستیں دینے والے افراد کی فہرست میں پاکستانی پہلے نمبر پر آ گئے ہیں، اور رواں برس 11,000 سے زائد پاکستانیوں نے سیاسی پناہ کے لیے درخواستیں جمع کروائی ہیں۔ سال 2023 کی اگر ہم اعداد و شمار کی بات کریں تو اس کے دوران سیاسی پناہ کے خواہش مند افراد کی لسٹ میں پاکستانیوں کا نمبر تیسرا تھا۔ برطانیہ میں سیاسی پناہ کے لیے درخواستوں کے حوالے سے اس سال افغان شہری بھی دوسرے نمبر پر ہیں، جن کی تعداد 8,000 سے زائد بتائی جا رہی ہے۔ اس سے قبل یہ میڈیا رپورٹس بھی سامنے آ چکی ہیں کہ سال 2024 کے دوران 13.5 ملین پاکستانی ملک چھوڑ کر بیرون ملک آباد ہو چکے ہیں۔ یہ ٹرینڈز ہمیں کیا بتا رہے ہیں، اس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا عمران ارشد صاحب، جو کہ مائیگرینٹ ریسورس سینٹر اسلام آباد کے کوارڈینیٹر ہیں۔ السلام علیکم رانا صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ لوگوں کی ریسرچ، آپ لوگوں کی ورکنگ فائنڈنگز کیا ہیں جو یہاں سے ماس مائیگریشن ہی آپ اس کو کہہ لیں گے جس نمبر سے پاکستانی جا رہے ہیں، کیا ٹرینڈز ہیں آپ کے پاس؟ تھینک یو سو مچ جی۔ فرسٹ آف آل تو بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے ہمیں انوائٹ کیا، اور اگر پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں جو مائیگریشن کا ٹرینڈ ہے وہ اس کا جو رجحان ہے وہ بڑھ رہا ہے دن بدن۔ اس کے پیچھے بہت سارے پش فیکٹرز اینڈ پل فیکٹرز تو موجود ہیں، لیکن جو بات آپ نے کی ہے اپنے انٹرو کے اندر کہ جو پاکستان سے لوگ جا کے اسائلم اپلائی کرتے ہیں، تو یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ لوگ اسائلم اپلائی کیوں کرتے ہیں۔ اسائلم ہمیشہ وہ لوگ اپلائی کرتے ہیں جو وہاں پہ انلیگل انٹری لیتے ہیں، یا لیگل انٹری کے بعد وہاں پہ اوور سٹے ہو جاتے ہیں، یا ان کے پاس وہ حق حاصل نہیں ہوتا کہ وہ وہاں پہ رہ سکیں، تو وہ وہاں پہ رہنے کے لیے اسائلم اپلائی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب پاکستان میں جو مائیگریشن ہے یہ ایک برننگ ایشو ہے پاکستان سے۔ اس کے پیچھے بہت سارے پش فیکٹرز ہیں، بٹ ڈیو ٹو لیک آف انفارمیشن اور ڈیو ٹو لیک آف اویئرنیس ریزنگ، لوگ جو ہے وہ ہیومن ٹریفکر، ہیومن اسمگلرس کے ہتھے چڑھتے ہیں، اور ان کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کے وہ ان راستوں کے اوپر جو ہے وہ خود کو ڈھال لیتے ہیں، جس کی وجہ سے بعد میں وہ اپنے مالی جانی نقصان ان کو اٹھانا پڑتا ہے، اور بعد میں فیملی جو ہے وہ ان کو دیکھنا پڑتی ہے۔ پاکستان سے جو اگر ہم لیگلی بات کریں تو پاکستان اس 2024 کے اندر 7,27,000 کے قریب جو ہے وہ لوگ پاکستان سے قانونی طریقہ کار سے گئے ہیں۔ یہ سٹیٹس جو ہیں وہ بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ گورنمنٹ آف پاکستان کا ایک ادارہ ہے جو کہ امیگریشن جو پاکستان سے ہو رہی ہے اس کو مینیج کرتا ہے۔ تو ان کے مطابق 7,27,000 لوگ گئے ہیں، بٹ اس میں زیادہ تر لوگ جو ہے وہ جی سی سی کنٹریز میں گئے ہیں، لیکن یو کے میں بھی تقریباً 1,700 کے قریب لوگ جو ہے وہ گئے ہیں۔ اچھا، اس کا ایک ریزن کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پہ لیگل طور پر اگر مائیگریشن آپ نے کرنی ہے، اور برطانیہ کی اگر ہم بات کر لیں تو 75 لاکھ تقریباً آپ کا ایک فرد کا خرچہ آتا ہے اگر لیگل مینس کے تھرو آپ وہاں جاتے ہیں اور پراپر ایک امیگریشن اپلائی کرتے ہیں، تو اس سے بچنے کے لیے یہ جو ہیومن ٹریفکرز ہیں یا اسمگلرز ہیں، یا آپ وزٹ ویزا لے کر چلے گئے، وہی کسی رشتہ دار کا لیٹر دکھا کے اپنے ویزا لیا کہ بھئی یہ مجھے بلا رہا ہے اور میں اس کے پاس آؤں گا، اور وہاں آپ رفو چکر ہو گئے، غائب ہو گئے، تو وہ آپ کو سستے میں پڑ گیا۔ دیکھیں، یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ ایک عام آدمی کے ذہن میں بھی یہی بات ہے کہ یو کے جانے کے لیے یا یورپ کے کسی بھی ملک میں جانے کے لیے 75 لاکھ یا 80 لاکھ یا 90 لاکھ روپے درکار ہے۔ حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اچھا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ وہاں پہ آپ کو سب سے پہلے یہی مائیگرینٹ ریسورس سینٹر کا کام بھی ہے کہ ہم لوگوں کو یہی اویئرنیس دیتے ہیں کہ اسکل شارٹیج ہے، اسکل لیبر درکار ہے، وہاں پہ آپ یہاں سے پاکستان سے اپنا اسکل انہانس کریں، اور پاکستان میں ادارے موجود ہیں، ٹیبٹا، پی وی ٹی سی، نیو ٹیک ادارے موجود ہیں جو فری آف کاسٹ جو ہے وہ اسکل پرووائڈ کرتے ہیں۔ آپ وہاں سے اسکل لے کے اپنے اسکل کو انہانس کر کے آپ جاب سرچ کر سکتے ہیں، اور جاب سرچ کرنے کی صورت میں اگر آپ کو وہاں سے کوئی لیگل جاب آفر مل جاتی ہے تو یو ہیو ٹو جسٹ پے ویزا فی، دیٹ از اونلی ان فیو یوروز، فیو ڈالرس۔ ٹھیک ہے۔ تو آپ کا خرچہ جو ہے وہ 4 سے 5 لاکھ کے درمیان ہے۔ لیکن جن کو آفر اگر نہیں آتی، یا وہ اسکلڈ بھی بہت زیادہ نہیں ہے، ڈرائیور ہے مثال کے طور پہ، یا کوئی اس طرح سے بہت اسکلڈ ورکر نہیں ہے، تو وہ اگر یہاں سے جانا چاہ رہا ہے اور
تو پھر وہ برطانوی اسپانسرشپ پہ اگر جانا چاہ رہا ہے تو پھر وہ ان کو تو پیسے زیادہ خرچ کرنے پڑتے ہیں، کیونکہ کچھ ایجنسیز تو ایسی پاکستان میں باقاعدہ طور پہ آپریٹ کر رہی ہیں جو کہ 75 لاکھ اور 1 کروڑ پر پرسن لے رہی ہیں. دیکھیں یہ جو لے رہے ہیں وہ بیسیکلی اس لیے لے رہے ہیں کہ وہ وہاں پہ جو جاب آفر کراتے ہیں اس کے مد میں وہ پیسے ان سے چارج کر رہے ہیں. حالانکہ گورنمنٹ جو ہے وہ یو کے کی گورنمنٹ، جو کسی بھی یورپین کنٹری کی گورنمنٹ یا کسی بھی گورنمنٹ جو ہے وہ وہاں پہ جاب دینے کی انہوں کی ایک منیمل سی فیس ہوتی ہے جو کہ امپلائر ہمیشہ پے کرتا ہے. تو یہاں پہ جو ایجنٹ حضرات ہیں، جو ایجنٹ مافیا ہے، وہ اس چارج کرتے ہیں ان ٹرمز آف دیئر سروس چارجز. ٹھیک ہے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہاں پہ بہت سارے اتھینٹک لنکس موجود ہیں جن کے اوپر جابس بھی موجود ہیں، بٹ لوگوں کے پاس اویئرنیس نہیں ہے، انفارمیشن نہیں ہے کہ جاب کیسے سرچ کرنی ہے، جاب سرچ کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، لیگل اینڈ اتھینٹک لنکس کون سے ہیں جہاں سے جاب سرچ کی جا سکتی ہے. اور چونکہ جو بات آپ نے کی ہے اسکل انہانسمنٹ کے لیے ادارے موجود ہیں، لوگوں کے پاس انفارمیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ تو جو نمبرز تھے جو ہم نے کوٹ کیے، ایسی بے شمار رپورٹس ہیں اور مختلف ممالک کے حوالے سے پاکستان کے بارے میں بھی چھپی ہوئی ہیں. یہ تو لیگل اپلیکیشنز کا نمبر تھا. ان لیگل کا معاملہ کیا ہوتا ہے جو کہ کشتیوں سے جا رہے ہیں یا جو یہاں سے جا رہے ہیں اور آدھے راستے میں یا تو کشتی الٹ جاتی ہے، وہ موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں، یا پھر پہنچ بھی جائیں تو سٹرینڈڈ ہو جاتے ہیں، کئی پھنس جاتے ہیں درمیان میں. اکارڈنگ ٹو OECD رپورٹ جو کہ پبلش ہوئی ہے نومبر 2024 میں، اس کے مطابق پاکستان جو ہے وہ 5ویں نمبر پہ آ گیا ہے جہاں سے ایلیگل مائگریشن جو ہے وہ ہو رہی ہے. اور وہ کیوں ہو رہی ہے؟ ڈیو ٹو لیک آف انفارمیشن. کہ لوگوں کے ذہن میں ایک بات بٹھا دی گئی ہے، ہیومن اسمگلرز، ہیومن ٹریفکر نیٹ ورک سے ان کو سبز باغ دکھائے جاتے ہیں، ان کے بعد ذہن میں یہ بات بٹھا دی جاتی ہے جو آپ نے بات کی کہ آپ وہاں پہ ایک دفعہ پہنچ جائیں اور پہنچنے کے بعد وہاں پہ اسائلم اپلائی کر لیں، یا آپ جو ہے وہ 2 سے 3 سال گزار لیں مشکل سے، تو اس کے بعد زندگی جو ہے وہ لائف آپ کی سیٹ ہو جائے گی. حالانکہ ہرگز ایسا نہیں ہے. ہم لوگوں کو یہی بتاتے ہیں ایز اے مائیگرنٹ ریسورس سینٹر، ہم ان کو انفارمیشن یہی دیتے ہیں، ان کو اویئر یہی کرتے ہیں کہ آپ وہاں پہ 2 سے 3 سال لگانے کی بجائے آپ یہاں پہ 1 سال 14 ماہ کا جو کورس اویلیبل ہے وہ کورس کر کے آپ جاب سرچ کریں اور ایز اے اسکلڈ ورکر جو ہے وہ مائیگریٹ کریں. بہت شکریہ رانا صاحب، آپ نے وقت نکالا. ناظرین، اپنے ملک کی ساکھ کو بھی رکھیے اور اپنی ساکھ کو بھی برقرار رکھیے. اپنے آپ کو ایسے ڈیولپ کریں کہ دوسرے ممالک آپ کو نوکریاں دے دیں، اور اس کے لیگل مینز اور لیگل طریقہ کار موجود ہیں. یو جسٹ ہیو ٹو اپروچ دا رائٹ فورمز، رائٹ انسٹیٹیوشنز، اور وہ آپ کو گائیڈ کریں گے اور ان سے آپ مدد حاصل کر سکتے ہیں. کسی ہیومن ٹریفکنگ یا اسمگلنگ والے شخص کے ہتھے نہ چڑھیے اور ان کے سبز باغ دکھانے کی باتوں میں بھی نہ آئیے. اپنا نقصان آپ کریں گے اور اپنی فیملیز کا بھی بڑا نقصان کریں گے. آج کے پروگرام سے ناظرین اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے. ہمیں اور پاکستان کو دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.